स्पिरिट में आगे चलना चाहिए और चल रहे हैं। मैं वो जो तमाम तफसील उस वक्त तक जो बताई थी उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई मैं सिर्फ उस पर इक्तफ़ा करूँगा। हमने देखा कि पुलवामा की तरह उस वक़्त भी 13 दिन के बाद इंडिया ने एक कदम उठाया था। मैं पिछली नशस्त में जब रेजोल्यूशन की मैं जो बात कर रहा हूँ उससे पहले मैंने यहाँ हाउस को ब्रीफ कर दिया था कि जो 5 एक्शंस लिए थे इंडिया ने, 4 डिप्लोमेटिक रिलेटेड थे और एक जो था वो नॉन डिप्लोमेटिक रिलेटेड था। एक उन्होंने हमारा मिशन 55 से 30 कर दिया, दूसरा उन्होंने जो हमारे डिफेंस अटैचीज़ हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, तीसरा उन्होंने जो वीज़ा पाकिस्तानियों के पास लेकर गए थे इंडिया, उनको उनके वीज़े कैंसिल करके उनको उन्होंने कहा कि वो इंडिया को छोड़ दें फौरी। चौथा उन्होंने अटारी जो बॉर्डर है उसको बंद किया और पांचवा उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उसको कहा कि जी हम इसको इन अबेंस कर रहे हैं टिल पाकिस्तान टेक्स एक्शंस अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये 23 की रात की उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इंडिया की मीटिंग के बाद का उनका ये एलामिया था, और 24 की सुबह जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मिली, उस रात 23 की रात को मुझे काफ़ी मीडिया से फ़ोन आते रहे फॉरेन ऑफिस के हवाले से कि जी पाकिस्तान क्या करेगा। तो मैंने एक ही बात की कि इंशाअल्लाह हम टिट फॉर टैट करेंगे, और वो हमने 24 की सुबह उसी तरह उनके मिशन का डाउन साइज कर दिया, उसी तरह उनके जो डिफेंस अटैचीज़ हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा कर दिया, उसी तरह वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, और जो इनका जो पाकिस्तानी वीज़े कैंसिल किया हमने इंडियन उसी तरह रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर उनके वीज़े कैंसिल कर दिए और उनको कहा कि यहाँ से निकल जाए, माँ सिवाय सिखों के, क्योंकि वो अपनी रिलीजियस परफॉर्मेंस के लिए आते हैं। और ये एक फ़ैसला किया गया कि वो उनके वीज़े कैंसिल ना किए जाएं। जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारे पास कोई यानी उसको मैं अलहदा डील करूँगा, लेकिन हमने उसके बदले में अपनी एयर स्पेस जो है वो तमाम इंडियन मैनेज्ड इंडियन ओन्ड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी, जो कि बहुत सब्सटेंशियल कमर्शियल फाइनेंशियल लॉस जिससे उनको हुआ है और हो रहा होगा। तो लेकिन ये बात सेटल यहाँ नहीं हुई। हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने कुछ करना है, और अगर करेंगे तो हम पूरी तैयारी थी हमारे अफवाज पाकिस्तान की। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान से और इंडिया से एंगेज थी। तमाम बड़े ममालिक, UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो परमानेंट 5 हों या इलेक्टेड 10 हों, हमारे समय तो इलेक्टेड 9 कह लें पाकिस्तान को निकाल के, तो वो तमाम ममालिक के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रीच आउट हमारी हो रही थी, और वो ममालिक हमसे भी बात कर रहे थे, वो ममालिक इंडिया से भी बात कर रहे थे। तमाम ममालिक की एक ही बात थी कि ये आप दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं और कोई आप दोनों में से ये मुतहम्मल नहीं हो सकता, पूरा रीजन मुतहम्मल नहीं हो सकता, बल्कि पूरी दुनिया उनकी बातें थी कुछ कि ये पूरी दुनिया नहीं मुतहम्मल हो सकती। अगर आप उस नहज तक पहुंच गए तो प्लीज़ आप पेशेंस का मुजाहरा करें, आप सेल्फ रिस्ट्रेंट करें। ये जितने करीबन उस वक्त तक टोटल नंबर तो इवेंचुअली परसों तक करीबन 60 के करीब दुनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या उनमें से कतर के प्राइम मिनिस्टर 1-2 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनसे भी मेरी उस फेज़ में बात हुई। मैं आपको 7 मई के अर्ली आवर्स कह लें या 6 और 7 की दरमियानी रात से पहले की बात बता रहा हूँ। तो हर एक को ये कहा कि हम बिल्कुल सब्र से चल लें, जो उन्होंने किया हमने उसका बदला चुका दिया है। हम 100% रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, और हम एस्केलेटरी मूव जो कहते थे कोई ना ले आप दोनों में से, हम आपको कहते हैं कि अगर इंडिया नहीं लेगा तो हम भी नहीं लेंगे।
We will not be the first one to take escalating move. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا, چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا, پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کری. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں, یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے, نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ودن فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی, پریس بریفنگ کی گئی جس میں بھی تھا, میرے ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے, انفارمیشن منسٹر بھی تھے, پلاننگ منسٹر بھی تھے, لاء منسٹر بھی تھے. اس میں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹمنٹ اس وقت بھی دی تھی, اس دن سے لے کے آج تک دی اور آگے بھی دیتے رہیں گے. اگر اور اسی کانفیڈنس کے بیس کے اوپر پاکستان نے آفر کر دیا, اور ہم اس پریس بریفنگ میں بھی ہم نے آفر کیا کہ بھی آپ کوئی کروا لیں, پروب کروا لیں, انویسٹیگیشن. لیکن بڑی کیٹیگورک آفر جو تھی وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی پاسنگ آف پریڈ میں دی, اور ساری دنیا نے آج تک وہ اس کو یعنی اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرے نزدیک الحمدللہ پاکستان نے اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے ڈاؤن دا لائن جب دیکھا, جب آگے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا, تو وہ نہیں بکا. اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک غلط بیانی نہیں, کئی آگے جا کے غلط بیانیاں کی انہوں نے, جس کی میں تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. تو ہوا وہی جو ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ ممالک نے جب میرے ساتھ بات ہوئی, 1-2 نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انڈیا پنچ تو مارے گا. اور میرا جواب تھا کہ اگر پنچ مارے گا تو کاؤنٹر پنچ کے لیے تیار ہو جائے. یہ ساری چیزیں منٹڈ ہیں, آبویسلی کلاسیفائڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو بات ہوتی ہے کوئی چھپ کے نہیں ہوتی, وہ اس کے منٹس لیے جاتے ہیں. آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, ہم بھی رہے ہیں, سارے رہے ہیں لائف میں. تو وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں, بن چکی ہیں. 6 کی رات کو اور 7 کے درمیان, اس کے بائی دی وے 29 اور 30 کی درمیانی رات کو بھی اپریل, انڈیا نے ایک اٹیمپٹ کی. اس کے 4 جیٹ فائٹرز اڑے اور ہماری طرف انہوں نے رخ کیا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یہ واقعہ ہوا اس وقت سے افواج پاکستان کو الرٹ کر دیا گیا, اور 24 اپریل کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کو آتھورائز کر دیا گیا. اس کا جو اعلامیہ ہے وہ سب کے پاس موجود ہے, میں نے یہاں اس کو پیش بھی کیا تھا. اور اس میں افواج پاکستان کو آتھورائز کر دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایکشن ہو اس کے ریئیکشن میں اپنی سیلف ڈیفنس میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق, UN چارٹر آرٹیکل 51 کے مطابق آپ بالکل جواب دیں. لیکن ایک جو ہم نے تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ جو ڈپلومیٹک یا بارڈر اس وقت جو تھا, ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ, یہ ہم نے کلیئر کر دیا آپ ان کا جواب پتھر سے دیں گے, اپنی ڈیفنس میں دیں گے. لیکن اگر تم نے اینٹ ماری تو اینٹ نہیں ہوگی, پتھر ہوگا انشاءاللہ. تو جناب والا وہ جو 4 جیٹ فائٹرز اڑے, الحمدللہ تفصیل میں جائے بغیر, کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, میرا خیال ہے وہ شاید بہتر ہے کہ میں ابھی کامرا سے آ رہا ہوں اس ہاؤس میں, جو میں آدھا گھنٹہ لیٹ تھا. تو آج ہم نے کامرا میں پوری وزٹ کی, پورا اسٹاک ٹیک کیا ایئر فورس کے حوالے سے, اور اس کے بعد میں سیدھا کامرا سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں. تو وہ 4 جو جیٹ تھے, جب انہوں نے ہمارے جیٹس کو الرٹ پایا اور ان کو ٹیکنیکلی انہوں نے کافی حد تک یعنی
آئی وڈ سے کہ ڈیفیوز کر دیا کہ وہ ان کو آنے کے قابل نہ چھوڑا، تو انہوں نے وہ وہاں سے ٹرن کر کے سری نگر میں لینڈ کر لی. یہ 2930 اپریل کی درمیانی رات کی بات. اب ہم 6 اور 7 میں آ جاتے ہیں. اس کے درمیان کوئی ایکشن نہیں ہے پبلکلی یا دنیا میں، وہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے. تو 6 کی رات کو پاس مڈ نائٹ یہ معاملہ شروع ہوا، اور آنن فانن ایٹ اینی گیون ٹائم کم از کم 75 سے 80 انڈین جو جیٹ فائٹرز تھے، جس میں رافیل بھی تھے، جس میں SU-30 بھی تھے، جس میں MiG بھی تھے 29 وغیرہ، وہ سارے انہوں نے اپنی سپیس میں رہ کے وہ ساری انہوں نے لانچ کر دیے. آبویسلی کوئی صرف کوئی نمائش کے لیے تو نہیں لانچ کیے، انہوں نے اپنا اسلحہ بارود پھینکنا تھا، پاکستان کی پے لوڈز ریلیز کرنے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اس دن 6 پاکستان کی لوکیشن میں، 4 پنجاب میں اور 2 آزاد جموں کشمیر میں، انہوں نے 24 پے لوڈز ریلیز کیے، جس کے نتیجے میں ایک بھی جگہ ٹیررسٹ اٹیک کی نہیں ہے. تمام جو جگہ ہیں، اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے. اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن، کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں، اگر کوئی ایئر اسپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں. اگر وہ اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کرے جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے. اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین. ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 UAVs تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں، اور ایک UAV ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آورز تک. اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy. ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرمڈ فورسز وہ دے آر دا ٹاپ ون. یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی، جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی، اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی. وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اس انسیڈنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیر از نو ہیجمنی آف اینی باڈی، وی آر کو ایکولس. یہ نیو نارم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، انڈیا کی طرف دیکھو، پاکستان از نو مور ریلیونٹ. یہ تو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں پچھلے کئی مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرمڈ فورسز کی بہادری اور جمع بردی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی. ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، پٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا. تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، ایک UAV گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا. اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے؟ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بڑی سٹیٹمنٹس نہیں تھیں، اور اپنے دائیں ہاتھ بھی ساتھیوں کو بائیں ہاتھ بھی کہ بھئی یہی
ریکویسٹ کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں لیکن چیسٹ بیٹنگ اور ڈیسک تھمپنگ کا فائدہ نہیں ہے. گرا ہوا بندہ ہے اس کو گر رہنے دیں اس کو. بہرحال ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی, جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی, وہ ون کین امیجن. تو انہوں نے اگلا جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا 7 کی رات کو کہ جی پاکستان نے 15 ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انڈیا میں حملہ کر دیا, اور اس کو خوب دنیا میں پھیلایا. ان کی فالنگ ڈے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا حملہ کر دیا, اور ہم نے جواباً اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 میزائل اس دن داغے گئے, 3 امرتسر میں داغے. میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے, اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں. سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے, یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں, دیکھو ایک تو تمہارا ویزے ادھر تمہارے پھینک دیا لیکن اب سب دنیا کو پتا ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے. اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایئر اسپیس میں تقریباً 65 جو ہے نوٹک مائلز, اب تقریباً 100 سے پلس مائل کلومیٹرز کہہ لیں, ادھر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا. یہ یعنی میجر ہیوی میزائل تھا. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا. اب ہم پیشنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آرم فورسز اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ بھئی ان کو جتنی ہزیمت ہوئی تھی شاید اب وہ تھوڑی سی اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کیا ہے. 3 تو اپنی طرف ہی مار دیے کہ ایک پاکستان میں پھینکا ہے اور ویسے وہ گر گیا ہے. لیکن ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ ڈرونز بھیجنے شروع کر دی. پہلے 24 گھنٹے میں 29 ڈرون بھیجے. اگلے 24 گھنٹے میں جو کہ 9 تاریخ کی قریباً آپ کہہ لیں مغرب تک کو 80 ڈرون پاکستان میں رائٹ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ کراچی تک وہ ڈرون جو تھے وہ پھر رہے تھے. آبویسلی عوام کافی پریشان ہوئی اور اینگر اور ساتھ کیوس. تو 9 کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں پھر ایک آتھورائز اسپیسیفک پلان کر دیا گیا آرم فورسز کو کہ پیشنس ہیز رن آؤٹ. چاہے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. تمام ڈرون 79 آؤٹ آف 80 ور نیوٹرلائزڈ. ایک ڈرون تھا جس نے ایک ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی ڈیمیج کیا اور 4 فوجی زخمی ہوئے. تو ان کو ایک ڈیٹیل پلان, اب تھے اس میٹنگ میں, رات قریباً 1 بجے تک کئی آورز میں وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام آرم فورسز کے چیفز, تمام لیڈرشپ, ان کے چیئرمین صاحب اور ریلیونٹ ڈی جیز گورنمنٹ, اپنا پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو ریلیونٹ اس کمیٹی میں تھے, وہ ایک آتھورائز کر دیا گیا کہ اب ہمیں کافی ہو گئی. اب اگر ایک بھی انہوں نے مزید کوئی حرکت کی تو پھر یہ پورے کا پورا آپریشن فیز 1 اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ ہارڈلی محل ہے, ہم اپنے اپنے گھروں میں نہیں پہنچے ہوں گے تو انہوں نے نور خان پہ اٹیک کر دیا, شور کوٹ پہ کر دیا, ادھر رحیمی ایئرپورٹ پہ کر دیا, ادھر سکھر ایئرپورٹ پہ کر دیا. تو آبویسلی کوئی اس کی ایپیٹائٹ نہیں تھی. دے ہیڈ بین آتھورائز اسپیسیفک ایکشن پلان الحمدللہ, اور اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا. جب عمل شروع ہوا تو پھر, اور ہم نے یہ بھی بتایا جو پہلے دن 15 کی بلیم کیا, بی ریچڈ آؤٹ ٹو آل میجر کیپٹلز. میں نے فون کیے سب کو, اپنے کاؤنٹر پارٹس کو, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آئی سیڈ یو ہیو دی ٹیکنالوجی ٹو سی ان دس ڈیجیٹل ورلڈ دیز انسیڈنٹس لیو مارکس اینڈ ڈاٹس, یو کین ٹریس اف یو وینٹ دیئر. مجھے وداؤٹ نیمنگ اے کنٹری, ون آف دی کیپٹل, ون آف دا P5, اس نے مجھے 24 گھنٹے کے بعد کنفرم کیا. میں نے کہا ڈیڈ یو فائنڈ اٹ؟ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں, یو آر رائٹ, اینڈ یور کنٹری ہیز ناٹ اٹیکڈ اینی ویئر ان انڈیا. نمبر 1. اگلے دن پھیلا دیا گیا انڈیا کی میڈیا میں کہ جی وہ F-16 ہمارے وہاں اٹیک کر دیا انہوں نے, ایک F-16 گرا دیا ہے, پائلٹ اریسٹ کر لیا ہے. آئی اگین ریچڈ آؤٹ.
بھئی یہی ہوتی ہے نا فورن آفس کی ذمہ داری. وی ریچ آؤٹ ٹو دی بھئی F-16 کہاں کے ہیں, امریکہ کے ہے, دنیا میں جہاں بھی بیچے وہاں سے اڑے گا, ان کی پوری موومنٹ ان کو پتا ہوتی ہے کہاں سے کدھر جا رہا ہے. انہوں نے بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ دی جناب چیئرمین نیکسٹ ڈے کہ کوئی پاکستان سے F-16 نہ اڑا ہے نہ انڈیا میں گیا. دس اسٹیبلشڈ ہمارا آفر کہ جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. 24 اپریل پریس کانفرنس میں اور مین پرائم منسٹر صاحب کی کاکول اکیڈمی میں, اور کپلڈ وتھ کہ 2 بڑے جھوٹ جو کہ وہ ویریفائی کر سکتے تھے, اور انہوں نے کیا پھر کہ آپ صحیح کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو یہ جو ساری پاکستان نے پھر ان ریٹیلیشن, میں یہ ذرا ضرور عرض کر دوں, ہمارے تمام بھائی بہنیں دوست میڈیا میں جاتے ہیں بات کرتے ہیں, یہ ساری انفارمیشن اس لیے شیئر کر لو کہ جب آپ بات کریں کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں اور آپ کے پاس تمام حقائق ہونے چاہیے. ہم نے دونوں دفعہ ایسکلیٹی موو ہم نے نہیں کی, ہم نے ان سیلف ڈیفائنس 7 کی صبح بھی ایکٹ کیا, اور ہم نے 10 کی صبح جو رات 1:30-2 بجے کے بعد ہم نکلے, اور جب انہوں نے دوبارہ یہ نور خان وغیرہ پہ کیا وہ بھی سیلف ڈیفینس میں تھا, وہ بھی آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے مطابق ہے, وہ بھی انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹیک ہو, کوئی اگر حملہ کرے تو آپ اپنا سیلف ڈیفینس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر کہ جا کے سیکورٹی کونسل کی منتیں کری تو آپ فوری جواب دے سکتے ہیں. ہم نے وہ فوری جواب دیے. تو دنیا نے دیکھ لیا جناب چیئرمین دی کنڈکٹ بٹوین 22 اپریل, میں اس وقت انکرا میں تھا, میں پچھلے دفعہ بتایا تھا, فوری ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اسی رات میں نے فورن آفس کو انگیج کیا وہاں سے, اور میں نے کہا کونڈولنس کا میسیج ہونے کا وٹ اباؤٹ کنڈمنیشن. اگر نو, اگر انڈیا نے آج تک ہماری کنڈمنیشن نہیں کی انکلوڈنگ جعفر برا, وائی دا ہیل وی ول ڈو ایز بائیلیٹرل, وی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو ہم نے نہیں کی اس کی. آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر, چونکہ آپ اس وقت 2 سال کے لیے UN سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں. ہم نے یہاں نہیں کی, اور اب ہمیں بہت ریکویسٹ کی گئی, بہت ممالک نے کہا آپ کنڈمنیشن کر دیں. ہم کہا کیوں کریں بھائی, جعفر ایکسپریس انہوں نے کی ہے, اس سے پہلے میں نے کہا ایک دکھا دیں, یا ان کو کہیں کہ آپ جعفر ایکسپریس کی کنڈمنیشن اب کر دیں, ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا وٹ اباؤٹ, میں کہا وہ ایک ملٹی فورم ہے, وہاں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. تو وہاں یو ایس نے ایک وہاں ریزولوشن جو ہے پریس کہہ لیں, ریزولوشن نہیں پریس اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جب بھی کوئی دنیا میں واقعہ ہوتا ہے, اس اسٹینڈرڈ پریکٹس, وہ انہوں نے دی. اس پہ بھی ہم نے سٹینڈ لیا. صرف پہلگام تھا, جموں اینڈ کشمیر نہیں لکھا تھا. نمبر 2, اس میں دی ریزسٹنس فورم جو کہ 2019 کے بعد بنا, جب انہوں نے انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کیا اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا, تو اس وقت ہم نے کہا جی یہ 2 چیزیں آپ, نمبر 1 آپ پہلگام کے ساتھ لکھیں جموں اینڈ کشمیر, یہ انڈین ٹیریٹری, ہم اس کو نہیں مانتے. اس پہ کافی ریزسٹنس ہوئی, ایونچولی وہ ایڈ ہوا. اس کے بعد ہم نے کہا یا تو ہمیں TRF کا ثبوت لا دیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے ساتھ جنرل کنڈمنیشن کے ساتھ, یا ان کی کوئی ایکسیپٹنس دے دیں ود پروف کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے کیا. تو وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں. دونوں چیزیں ہماری امینڈمنٹس, یہ تقریباً 2.5 دن یہ پریس ریلیز ہم نے روکی رکھی. پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا جو وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈر اعظم افتخار, اس کو میری کلیئر انسٹرکشنز دی کہ اس کو نہیں, ہم اس کو روکیں گے جب تک یہ دونوں چیزیں ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئی. دونوں چیزیں ایکسیپٹ ہوئیں, اور آج آپ دیکھیں, جب آپ دیکھیں گے یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہے, یہ پریس ریلیز میں جموں کشمیر بھی ایڈ ہوا اور TRF کو نکال دیا گیا. اب گوئنگ بیک ٹو 10 کی صبح ہم سب دیکھ رہے تھے, اور جن سے بھی میری بات ہوئی میں نے کہا کہ جب ہم کریں گے ہم چھپا کے نہیں کریں گے. یہ ہمیں الزام لگا رہے ہیں نا 15 ہم نے حملے کر دیے, ادھر F-16 اڑا دیے, اپنے نروس ہوئے ہیں, کنفیوز ہیں, وٹ ایور اٹ از, امبیرسڈ. تو ہم نے کہا جب ہم کریں گے تو بتا کے کریں گے, چھپا کے نہیں کریں گے. ہم نے وہی کیا چیئرمین صاحب. دس واز پارٹ آف دی ڈیسیژن آف 9th نائٹ کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے
ہم گلوبل کمیونٹی کو انڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم اپنی سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں, ہم اس کو خود ریلیز کریں گے. ٹائم لیگ ضرور ہوگا تھوڑا سا, ہر چیز ہم ریلیز کریں گے, اور وہ ہوا, ہم نے سب کیا. تو دنیا آبویسلی جو کیپٹلز تھے, ایک یہ بڑی چلائی گئی, آئی ایم شور انڈین پیچھے ہوں گے, انڈین لابی, کہ جی یہ پاکستان نے کہا سیز فائر. ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. میری قریباً جیسے میں نے کہا کہ 60 کے قریب انٹرنیشنل فورن کمیونٹی کے ساتھ فورن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر سے بات ہوئی, اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس کو میں نے انگیج کیا, ہم نے فورن آفس میں بریف کیا 2 دفعہ. کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں. ہمارا سٹینڈرڈ تھا کہ اگر وہ کچھ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا. ہم پہل نہیں کریں گے. ہم امن چاہتے ہیں, ہم اپنی ملک کے لیے اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جو 24ویں معیشت 2017 میں تھی, 47 میں, 2018 میں, 2022 میں چلی گئی, ہم اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم وہ انفلیشن کو 32% سے لا کے ہم نے 5% پہ لے آئے ہیں. ہم پالیسی ریٹ کو 22 سے 11 پہ لے آئے. تو وہ یہ اس وقت اس بحث کی بات نہیں ہے. ان کو بتایا کہ بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے, ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈگنیٹی آنر کے ساتھ. We will not accept any breach of, our territorial integrity. We will not accept any breach of our sovereignty. We will not accept any hegemony. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے جیسے کلیریفائی کیا کہ پاکستان نے الحمدللہ کسی کو یہ نہیں کہا. قریباً 59 کے قریب جو فورن منسٹرز تھے, کسی کو یہ نہیں کہا کہ پلیز آپ جائیں ذرا انڈیا کو کہیں کہ بند کر دیں. سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:15 بجے 10 مئی کی صبح, وہ سیکٹری روبیو کا آیا, امریکی جو سیکٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے ہم نے 7 کو اسکائز میں اپنا اسکور سیٹل کر دیا, الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی, وی ور 1 اپ. اور 9 کی رات کو ہم نے جو 2 دن کا تماشا لگایا ہوا تھا 80 ڈرون کا اور میزائلز کا اور اس طرح کی چیزیں, اس کا ہم نے اسکور سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت قریباً ہمارا آپریشن فیز 1 قریباً مکمل ہونے کے قریب تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار. میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ, بٹ پلیز میک شیور دیٹ انڈیا ڈز اسٹاپ. If any action is taken after giving us a word, I can give you a word. The time lag will be after this phone call. I will inform the armed forces and we will stop. We have never started it. We have only responded in self-defense and when our patience ran out. So, unhone ne kaha ji, thank you very much. I will inform Mr. Jay Shankar, your counterpart. I said, fine. Within an hour, مجھے سعودی عربیہ کے پرنس فیصل کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ انڈرسٹینڈ سیکٹری روبی ہیز ٹاک ٹو یو, یو ٹو ہیو اگریڈ ٹو ناؤ اسٹاپ اٹ اینڈ اٹ ول بی بیٹر فار دی ہول ریجن, فار دی ہیومینٹی, وٹ ایور. آئی سیڈ برادر دیر از نو ایشو ایٹ آل, وی نیور اسٹارٹیڈ بٹ اٹ واز دیم اینڈ وی آفرڈ دی انویسٹیگیشن, دے ڈڈنٹ ایکسیپٹ, دے کیپٹ ٹیلنگ لائز اینڈ دے ہیڈ ہیوملیٹڈ result in the skies. Now they started on the ground, so we have settled the score. So he said, can I also take your word? I said, yes, you can take my word. I have already communicated to the armed forces. There will be no further action on our side. So انہوں نے مجھے قریباً within half an hour, he called me back and انہوں نے کہا کہ میں نے مسٹر جے شنکر کو یہ بتا دیا ہے اور میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے اب جنگ بند ہے. دس از دی ہول ہسٹری جناب چیئرمین. اس کے بعد آبویسلی 12 بجے کی سیز فائر تھی. جو ڈائریکٹر جنرل دونوں طرف ہیں ملٹری آپریشنز کے, ان کو ایکٹیویٹ کرنا تھی ہاٹ لائن اینڈ کنیکٹیوٹی, وہ ہم نے کی. انڈیا نے تھوڑا ٹائم گین کرنے کی کوشش کی, 10 منٹ 15 منٹ, پھر 1 پہ چلے گئے, پھر 3 پہ. آئی کین شیئر ود دی ہاؤس کہ انہوں نے اس دوران وائلیشنز کی, لیکن اس کا بھی ہم نے اسکور سیٹل کر دی, کیونکہ دی لارجر آبجیکٹیو واز ٹو گو بیک ٹو پیس. اور ان کو فوری انفارم کر دیا جنہوں نے صبح میں رابطے کیے تھے. بائی دی وے, اس سے پہلے
جب یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ہوا, I must put on record, the first foreign minister of any country who called me on my cell was the foreign minister of Turkey. So we are very concerned, brother. اور میری اس دوران چائنا سے بھی ہوئی, تمام ممالک میں سب, they are all included. میں نے جیسے کہا کہ سیکورٹی کونسل میں اپنا چائنا تو ویسے ہی ہے. تو ان ساروں کے ساتھ جو انٹریکشن رہی, ایک تو انڈیا کا نیریٹو نہیں بیکا, دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھ لیا کہ پہلگام کی شاید انویسٹیگیشن ان میں کسی میں ہو چھوٹی موٹی کوشچن مارک, لیکن یہ دیکھ لیا کہ ہم نے کسی جگہ غلط بیانی نہیں کی. تیسرا, ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہم کہیں گے وہ کریں گے. چوتھا, اللہ کے فضل سے جو اس وقت پاکستان میں تو جیسے رائٹ لیفٹ سب خوش ہیں ہم پاکستانی ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی, پاکستان کو فتح دی, پاکستان کو یہ موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیو نارم کی مت کو دفن کروا دیا جو کہ انڈیا واز ڈائنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو امپوز آن دی ورلڈ. کوئی نیو نارم نہیں ہے. ایکول پیرٹی کے اوپر ڈگنیٹی کے ساتھ وی آر ریڈی ٹو ورک ود اینی کنٹری, لیکن کوئی کسی کی برتری ہم کسی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. انڈیا واز پراؤڈلی ٹرائنگ کہ نیوکلیئر وار تو ہونی نہیں, تو اپنی کنونشنل ایریا جو ہے آف وار اس میں اپنی ہیجمنی جو ہم کہتے ہیں نیو نارم یا ہم بڑی سپرمیسی ہے, ہم نے کئی سو بلین ڈالر خرچ کر لیے ہیں, وہ ان کی وہ متھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل زمین بوس کر دی ہے. لیکن ود آل ہیوملٹی ہم اس کو آنر کریں گے جو کہا ہے. سو اس دن فائنلی جو ہی وہ کالز ختم ہوئیں, میں نے اپنی قوم کو ٹویٹ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اطلاع کر دی. لیکن چونکہ جب کنیکٹیوٹی میں دیر ہوئی اور کچھ پھر وائلیشنز ہوئی تو اس کا بھی ایک سکور سیٹل کیا. ایونچولی ان کی کال جو تھی وہ 4 بجے اور 3 کے درمیان ان کی کنیکٹیوٹی ہوئی ایونچولی 10 کو. اس لیے جو سیز فائر کا ٹائم آفیشیلی ریکارڈ ہوا, دونوں طرف ایگری ہوا, وہ 4:30 4:30 بجے دوپہر میں تھا. میں نے جیسے کہا کہ ہم نے جنہوں نے صبح کیا تھا وہ اس دوران کہا کہ بھی یہ تو گھنٹوں میں بھاگ گئے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تیار ہیں, اگر امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے تیار ہیں, اگر جنگ کرنی ہے اور اگر یہ معاملہ سلسلہ جاری ہے تو اس کے لیے بھی تیار. کیونکہ یہ کوئی ہم کو کسی سے کو بیگ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو, بڑی بہادر قوم ہے, اور اس کو وہ ان کا ولولہ اور اس کا جذبہ اور اس کی دعائیں اور اس کا ایمان وہ بڑا پختہ ہے. یہ اس رافل مودی صاحب نے کئی سال 2019 کے وقت کہا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتے تو کچھ سچویشن کوئی اور ہوتی اس سارے پروسیس کی. وہ رافل بھی آ گئے ہیں, اللہ نے وہی 5-6 میں سے 3 رافل بھی گرے ہیں, 2 MiG بھی گرے ہیں, ایک Su-30 بھی گرا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے, کیونکہ صرف مشین نہیں چاہیے, مشین چلانے والا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشین ہے. الحمدللہ. تو یہ کریڈٹ اور یہ کمپلیمنٹ اور یہ فلیسیٹیشن ان کا حق ہے, اور ان کو دی ہے, پوری قوم نے دی ہے, ہم نے بھی دی ہے. یہ ہاؤس انشاءاللہ ریزولوشن بھی پاس کرے گا. تو جناب چیئرمین, سیز فائر پھر 10 کو رات پھر انہوں نے پھر وہی جو جاتے جاتے ہوتا نہیں کوشش جو گرا ہوتا ہے, میں کچھ نہ کچھ اور کرتا جاؤں. تو رات کو LOC پہ بڑی ہیوی وائلیشن شروع کر دیں اسی رات. اس پہ ہم نے پھر فوری اطلاع بھی کی اور جواب بھی دیے, ٹھوک کے جواب دیے. کئی پوسٹ ہیں جس کے ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے, سفید جھنڈے لہرائے اور بھاگ گئے وہاں سے, جہاں کہ کبھی انہوں نے چھوڑی. 1947 تک سے لے کے آج تک وہ ایسی پوسٹ ہیں, اور اس پہ جھنڈے لڑائے وائٹ کر کے تو بھاگ گئے وہاں سے. تو 10 کو جو بات چیت ہوئی وہ پھر ایکسٹینڈ ہوئی, جو سیز فائر کر لیں ٹیکنیکلی بٹوین دی 2 وہ 12 تک ہوئی. 12 کو پھر بات ہوئی, پھر 14 تھی, آج پھر ہوئی, اب 18 تک ہے. تو آبویسلی اب وہ چیزیں ہیں, الٹیمیٹلی اٹ ول گو ٹو دی ڈائلاگ. ابھی تو ملٹری ٹو ملٹری یہ کمیونیکیشنز ہیں, تو آبویسلی دی پولیٹیکل ڈائلاگ ول ٹیک پلیس. حل تو سارا مسائل وہاں ہوں گے. تو ہم نے دنیا کو کہا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا 2019 میں, اور ہم نے کبھی مانا نہیں, نہ مانیں گے, وہ بھی ناٹ ادر دین
प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी लिख दिया कि ये मसला जो है ये हल होने वाला है और ये दोनों आपस में हल करें, तो ये जो डायलॉग होगा कॉम्पोजिट डायलॉग होगा। इंडस वाटर ट्रीटी चूँकि ऑनरेबल लीडर द अपोजिशन ने उस पर काफ़ी एम्फेसाइज किया, राइटली सो, ये बिल्कुल हमारे लिए नो गो एरिया है। ये 24 अप्रैल को भी अनाउंस कर दिया गया था, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और बाय द वे मेरा ख्याल है, और जो मैं एनालिस्ट को सुना है, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट पहलगाम इंसिडेंट एंड व्हाट हैपेंड लेटर ऑन ये था कि पुलवामा की तरह नैरेटिव बेचें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करें और इंडस वाटर ट्रीटी पे हमला कर, फिजिकल हमला कर दें। अभी तक बाय द वे कोई ऐसी बात नहीं है, हमने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। ये क्योंकि 1 साल से ज़ायद, ये बल्कि ज़्यादा हो गया है, करीब 2.5-3 साल हो गया जब से पीडीएम गवर्नमेंट आई है, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। जी जनवरी 23 साल 23 जनवरी उस वक़्त से इन्होंने ये अटैम्प्ट शुरू की हुई हैं। ये आप कह लें करीबन 2.5 साल होने वाले हैं, और हर उनकी कम्युनिकेशन का जवाब दिया जाता है। जनाब चेयरमैन, कोई ट्रीटी में ऐसी क्लॉज मौजूद नहीं है जिसके तहत वो इसको हेल्ड इन अबेंस कर सके, नंबर 1। अब तो उनके अपने बड़े फेवरेट अजय बंगा साहब ने भी कल बयान दे दिया, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने, उसने भी कहा कि अबेंस, क्योंकि ये ओरिजिनल ट्रीटी ब्रोकर की थी वर्ल्ड बैंक बिटवीन द 2 कंट्रीज। काफ़ी देर लगी थी उस वक्त, मुझे याद है हम स्कूल गोइंग, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ पॉलिटिकल लीडरशिप पे कि इन्होंने 3 दरिया बेच दिए, तो खैर वो तो पुरानी बातें हैं। तो ये ट्रीटी के हवाले से ना ये अमेंड हो सकती है, ना ये टर्मिनेट हो सकती है किसी पार्टी से, अनलेस बोथ एग्री, नंबर 1। जो डिफरेंसेस अगर को भी हों तो उसका 3 टियर मैकेनिज्म अवेलेबल है ट्रीटी के अंदर, अली जफर पड़ी होगी, तो वो 3 टियर है। तो ये जो हेल्ड इन अबेंस है, ये नई इन्होंने चीज़ कोई की है। तो जो पिछला खत आया था, चूँकि कॉरेस्पॉन्डेंस 2.5 साल से हो रही है, उनको शौक है, वो कभी कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज, दुनिया में बड़ी चेंजेस आ गई हैं, कभी कहते हैं कि जी ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं, इस तरह की चीज़ें, और हर चीज़ का जवाब जाता है। तो 8 अप्रैल का, बिफोर दिस इंसिडेंट 8 अप्रैल का लेटर था जिसका जवाब 8 मई तक देना था, 8 मई को चला गया। उसमें हमारी म्यूचुअल कंसल्टेशन थी कि जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो एक डेट मांग रहे थे कि मेन्यू मांग रहे थे। तो हमने जवाब, मैंने तो ये उस वक्त कहा, और मैं एम ग्रेटफुल टू ऑल रेलेवेंट जो लोग थे इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर एग्रीड टू मी कि हमें टेक्निकल जवाब ज़रूर रिकॉर्ड पर रखना चाहिए, अदरवाइज पोजीशन विल बी वीकर। लेकिन इन हालात में हम न्यूट्रल जगह और डेट से अपनी इन हालात में नहीं देंगे। वी विल नॉमिनेट और वाटर कमिश्नर ऑथोराइज एज नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, को बात करें उनसे, आप ले आपस में करें। एक खत उन्होंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 24 अप्रैल को लिखा, यानी जब 23 मार्च को अलामिया किया कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद, तो जो हमारे लोगों को बुला के हाई कमीशन न्यू दिल्ली में रिमार्क्स दिया, उसमें 5 में से 4 चीज़ें थी, एक चीज़ नहीं थी, वो इंडस वाटर ट्रीटी। उसके हवाले से 24 को मैं ख़त लिखा कि वी हैव डिसाइडेड, जो मतलब उसका है कि टू होल्ड दी IWT इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेंस टिल पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक्शन कर रहा ले। उसका भी जवाब चला गया, 8 का सेपरेट जवाब चला गया, 24 का जवाब भी चला गया कि जी ये बिल्कुल अनलॉफुल है, इलीगल है, ट्रीटी इज़ इन फोर्स, विल रिमेन इन फोर्स, यू हैव नोबडी सोलो टू मेक एनी सच डिसीजन। तो ये जनाब चेयरमैन, दैट्स वेयर वी स्टैंड। इंशाअल्लाह बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कौम मुत्तहिद है, कौम मुत्तहिद रहेगी। इसमें हमारा उनका तो फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस है, तकरीबन इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी मे बी एटलीस्ट $3 बिलियन, क्योंकि जो उनके जेट गिरे हैं और जो उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो मासूम लोग शहीद हुए हैं, हमने बाय द वे एक सिविल किसी लोकेशन के ऊपर जितनी ऑपरेशन किया है, एक सिविल लोकेशन नहीं, वो तमाम की तमाम मिलिट्री लोकेशंस हैं, वो उनके एयरफोर्स सिस्टम्स हैं, इस तरह के हमने किसी जगह, इसीलिए आपको कोई खबर ये नहीं आई होगी कि जी कोई वहाँ शहरी शहीद हुआ है, को मरा है हमारी वजह से। हमारी तरफ जो फाइनल नंबर है काउंट, वो 11 हमारे फ़ौजी शहीद हुए, 40 हमारे शहरी शहीद हुए और 199
ٹوٹل زیادہ زخمی کم زخمی، اور اس میں زیادہ تعداد ہے عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھے لوگوں کی. تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ کبھی کوئی چیز کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. حکومت نے اس کا جو پیکج ایک بڑا ہے، اس کو ان کی کفالت وغیرہ سارا وہ اناؤنس کر چکی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بیسٹ، اس کو زیادہ پبلک میں بات کرنے کی ان کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے. وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے اور باقی قوم کے بچوں کو بچا گئے. تو اس کے لیے حکومت ہر چیز جو ضروری ہے فوج کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. ایک دو چیزیں میں عرض کروں گا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ the world, this incident as well as the developments in last 14 months, 15 months have proved کہ پاکستان is relevant now in the foreign diplomatic community. اللہ کے فضل پلیز ریفلیکٹ کریں. یہی ملک تھا 2012 میں ایک ووٹ سے UN سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا تھا نان پرماننٹ 2 سال کے لیے. یہ وہی ملک ہے جو 182 ورسز 5 ووٹوں سے اس دفعہ جس نے ون کیا ہے اور 2 سال کے لیے ممبرشپ جیتی ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ جناب چیئرمین. اور 8ویں دفعہ ممبر بنے ہیں، لیکن ہیوج میجورٹی ورچولی 100%، 99%، 182 ورسز 5. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انفیئر سوچ ہوگی. 1997 کے بعد ملٹی لیٹرل اتنا بڑا ایونٹ 27 سال کے بعد پاکستان ہوا ہے، جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا پاکستان میں اکتوبر میں جو کٹ ہوا، جس میں 9 پرائم منسٹرز آئے، 2 فارن منسٹرز آئے اور کئی ملکوں منسٹرز آئے. میرا خیال ہے ہمیں اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. پھر جو گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے 40 ملکوں کے منسٹرز آئے، اور اسی کنونشن سینٹر جو کہ بند پڑا تھا، جس میں SCO کیا گیا، اس کو تیار کر کے، جس میں یہ گرلز کا ہوا، اس میں ابھی مائنز اینڈ منرلز کی ہوئی. پاکستان کی فارن پالیسی اللہ کے فضل سے دنیا اس کو مان رہی ہے، تعریف کر رہی ہے. اگر کسی کا دل نہیں کرتا تو نہ کرے، مجھے کوئی اس سے گلہ نہیں ہے. لیکن دا ورلڈ میڈیا بھرا ہوا ہے کہ پاکستان نے میڈیا کے حوالے سے، ڈپلومیٹک کے حوالے سے، ڈپلومیسی کے حوالے سے انڈیا کو شکست دی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ میں اپنا بات نہیں کر رہا، یہ پوری ٹیم ہے، پوری قوم ہے، ایک پوری ہمارا فارن آفس ہے جس کے ہم نے راتیں وہاں گزاری ہیں پچھلے 3 ہفتے میں، اور پرٹیکولرلی آفٹر 6 مئی. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ یہ ہم سب نے، میں سمجھتا ہوں کہ خراج تحسین پورے فارن آفس کو میں دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک طرف بہادر افواج نے جو کام کیا، دوسری طرف فارن آفس نے ساری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ انڈیا سچ نہیں بول رہا. انہوں نے مانا. F-16 کی بھی کنٹراڈکشن دی، 15 کے بھی مجھے کہا کہ ہم نے چیک کر لیا، آپ نے ایک جگہ بھی کوئی آپ نے وائلیشن نہیں کی. تو اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے بالکل اکانومی پہ ہونا چاہیے بات. میں اتفاق کرتا ہوں آنریبل لیڈر دی اپوزیشن سے، وہ تو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے. 2013 2017 اپنے ساتھیوں سے پوچھیں، اسد عمر سے پوچھیں، دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں. میں آفر کرتا رہا، ہر دفعہ ہر بجٹ کے ساتھ آفر کرتا، یار آؤ بیٹھے چارٹر اکانومی بنا لیں. حالانکہ میرے بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے، اور میں کہتا تھا کہ آؤ یا بنا لیں، کیونکہ اور 3 سال کا ہر سال میڈیم ٹرم فریم ورک، یہ نہیں 1 سال کا بجٹ اسی لیے دیتا تھا. 2013 2016 2014 2017 2015 2018 2016 2019 2017 2020 آپ ریکارڈ اٹھا لیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ہیو اے کلیئر روڈ میپ. میں بالکل انڈورس کرتا ہوں تھاٹس آف آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کو کہ ہمیں مل کے جس طرح یہاں یونٹی کی ہے، اکانومی کے لیے یونٹی کریں. اس ملک کی جناب چیئرمین، اس ملک کی کیپیسٹی ہے، اس ملک کی ریزیلینس ہے، یہ میرا ایمان ہے. یہ 20 12 13 کا اٹھا لیں، ابھی گوگل کریں، لے لیں کیا پوزیشن تھی. میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری نے کوئی پتہ نہیں تھا کس نے الیکشن جیت کے آنا ہے. جو بھی حکومت آئے گی 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ. اور 12 سے 15 سال پریڈکٹ ہو رہے تھے کہ پاکستان ول کم آؤٹ آف کوگمائر. کتنی دیر لگی اس قوم کو، اس ملک کو؟ 3 سال. یو بیکیم میکرو اکنامک اسٹیبل اکانومی اینڈ کنٹری. یو نیور ڈیفالٹیڈ اینڈ یو بیکیم 24th global economy, 4 notches away from the global premium economic club G20.
کاش کہ ہم نے آنے والے سالوں میں اس کو 23 پہ 22 پہ 21 پہ لے جاتے. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن کہا اگر ہم مل کے کریں گے یہ ہو جائے گا. اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ ود ان 14 months, یہ میں نہیں ہے, امریکن کل ایک جریدے نے لکھا ہے کہ اٹس اے میریکل کہ ود ان 2 years آپ 38% سے آپ کی انفلیشن از ناؤ CPI از 5%. آپ کو 22% پالیسی ریٹ سے 11 پہ آپ آگے ہیں. تو یہ مل کے کریں گے ہو جائے گا. دیکھیں سیاست ہر ایک کا حق ہے, ڈفرینس اوپینین ہر ایک کا حق ہے. پالیٹکس از آرٹ کہ ہمیں سب کو, لیکن ہمیں ایک تھریش ہولڈ سے نیچے نہیں جانا چاہیے. ہم جو پرسنل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, آئی تھنک اٹ ہیلپس نو ون. میں اس کا ہمیشہ سے بلیور رہا ہوں. میں نے پریکٹس کی ہے. میں 35 سال سے قریباً ان ہاؤسز میں ہوں. میں نے ہمیشہ پریکٹس کی ہے الحمدللہ. میں نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. نیشنل اسمبلی میں 2 دفعہ ممبر رہا ہوں اور یہ میری 5ویں ٹرم سینٹ میں ہے. اینڈ آئی ایشور کہ جہاں بھی اس طرح کا کوئی پازیٹیو کوئی ایفرٹ ہوگی, آئی ول بی پیش ان کے ساتھ, میں ان کے پیچھے چلوں گا اور میں پوری حصہ ڈالوں گا اس کے اوپر. تو میں بالکل آئی اپریشیٹ ان کی جو سوچ ہے. اور بالکل ریچ آؤٹ جو ہے ٹھیک ہے, ہوتی ہے ریچ آؤٹ پہ اگر کچھ کمی بیشی ہے, لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے 60 کے قریب یہ انٹریکشنز اور 100 سے زیادہ ڈپلومیٹس, I think never in the history of Pakistan in 78 years this has happened. So I think it will be unfair to the Foreign Office, پورے کا پورا جو سیکٹری سے لے کے اور باہر جو جہاں بیٹھے انہوں نے سب نے محنت کی, اور ایسے پاکستانی سب کا فرض ہے. تو میں یہ یہاں ہی ختم کروں گا. جہاں تک آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے, میں اس کو نوٹ کیا ہے کہ ریزرو سیٹ جو ہے آئی ول ٹیک اٹ اپ اپنا سرفراز صاحب ود دی ریلیونٹ. میری طرف سے میں پوری کوشش کروں گا. میں لاء منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ اگر ایک الیکشن اور ہو جائے گا اور ریزرو سیٹ کی ثانیہ نصف جگہ اور آ جائے گی, وی ہیو نو ایشو ایٹ آل. وی شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ, وی لیٹ بی اوپن ہارٹیڈ. تو انشاءاللہ وی ول انشاءاللہ بی یونائٹڈلی work for this stability, sovereignty, territorial integrity کے لیے. ہم کٹے تھے, ہم کٹے ہیں, پوری قوم کٹے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا اسپیس پیدا کریں ایک دوسرے